अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, अंग्रेज़ मुफक्कर मार्टिन लूथर किंग का कहना है कि जिस दिन हम इज़हार हक व सदाकत से दानस्ता चश्म पोशी करते हैं उसी दिन से हम मरना शुरू कर देते हैं। और एक शेर कहा गया है कि बिकते जो चंद राही कोई ख़ास गम न था, अफसोस ये कि काफिला सालार बिक गए। कि जब चंद राही बिक जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उस काफिले के सालार ही बिक जाए तो फिर पूरा काफिला बिक जाता है। आज नाजरीन हम बात कर रहे हैं शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहान हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के हवाले से कि आज सियासतदानों की आपस की लड़ाई और प्रोफेसर्स के आपस के झगड़े और वफाकी और सूबाई हुकूमत के झगड़ों ने आज इस हॉस्पिटल को कहां पहुंचा दिया है। आज ये हाल है कि हस्पताल की कमाई सिर्फ 50 करोड़ और अखराजात 1 अरब 60 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। यहां पर तो वो हालात हैं जिस पर हम बहस करेंगे कि एक क्लर्क गुलाम मुस्तफा जो कि ग्रेड 9 में आता है और फिर वो ग्रेड 19 में चला जाता है और उसको नर्सिंग प्रिंसिपल की सीट के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया जाता है। इसी तरह एक और अफसर शाहद जो है उस पर करप्शन के इल्जामात लगते हैं कि वो रकमें लेता है, फिर नर्सिंग एडमिशन पर अपनी बेगम को भी डेपुटेशन पे शेख ज़ैद लाता है। इस पे भी हम शाहिद से बात करेंगे। एक क्लर्क रेहान क्लर्क टेक्नीशियन कोर्स के दाखिलों का इंचार्ज बना दिया जाता है और वो यहां से इतना ताकतवर बन जाता है कि वो अपना जाती कॉलेज खोल लेता है। एक इंजीनियर मुदस्सर जो कि करोड़ों में खेल रहा है और डॉक्टर मुस्तफ़ा रजा कासमी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर तैनात है, उससे मिलकर इन्होंने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं जिस पे हम शेख ज़ैद के मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के प्रिंसिपल जो हैं और वहां के जो डीन हैं, चेयरमैन हैं, डॉक्टर प्रोफेसर जफर इकबाल साहब, उनसे बात करेंगे। लेकिन 2 पॉइंट्स और आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर आमर स्वाति जो पहले प्रिंसिपल के क्लिनिक पर काम करता था उसको मुख्तलिफ शिकायत पर फिजियोलॉजी में लगा दिया गया। मेरा ख्याल है कि नाज़रीन सबसे पहले हम आपको वो चेयरमैन से अपनी गुफ्तगू सुनवाते हैं, उसके बाद हम दूसरे प्रोफेसर्स को भी लाइन पे लेंगे और आपको बताएंगे कि तमाम शिकायत के हवाले से वो क्या कहते हैं। आए नाज़रीन देखते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त आपके पास 5 ओहदे हैं जी, जिसमें बतौर चेयरमैन शेख ज़ैद हॉस्पिटल, डीन फेडरल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट, प्रिंसिपल शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, प्रोजेक्ट डायरेक्टर लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर और हेड डिवीजन ऑफ मेडिसिन, ये 5 ओहदे आपके पास बैक वक्त आपने रखे हुए और आप 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा पे भी ले रहे हैं। मैं आपको पूरा बता दूं, हम में से कोई भी प्रोफेसर जो इस ओहदे पे आएगा जी, चेयरमैन डीन का ओहदा ही है, 2 ओहदे तो वो हो गए, ओके, तीसरा ओहदा प्रोफेसर का हो गया, ठीक है जी, ठीक है। जो भी प्रोफेसर सीनियर मोस्ट होगा, अगर उस यूनिट में 2 प्रोफेसर हैं तो वो हेड भी होगा, लाजिम बात है, ठीक है। ये 4 ओहदे तो एक ही चीज होगी ना। और लिवर वाला जो है वो लिवर वाला मैं आपको बताना, लिवर यूनिट के हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो प्रोफेसर ताज शफीक साहब थे जी, उनको अपॉइंट किया था फेडरल गवर्नमेंट ने। जब उन्होंने उनके टाइम पीरियड खत्म हुआ तो आपने संभाल लिया। मैंने सुन लेना मेरी बात पूरी। हम लोग तब तक डिवॉल्व हो गए थे पंजाब गवर्नमेंट, ओके जी। जब पंजाब गवर्नमेंट में डिवॉल्व हो गए थे तो इसके लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है जी, अभी हमने लिवर ट्रांसप्लांट भी शुरू कर दिए। एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैं उसके साथ नहीं हूँ, मैं उनके हेल्प आउट करता हूँ कि प्रोजेक्ट में उसमें तो अब उल्टा हमने लोगों के कुछ पैसे देने हैं और प्रोजेक्ट का पैसा शैसा मेरे आने से पहले डायलिसिस वगैरह तो हो रहे हैं। नहीं, सुन लो ना, ट्रांसप्लांट भी हो रहे हैं, लिवर डायलिसिस भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ट्रांसप्लांट हो रहा है जी जी, हमने 5 ट्रांसप्लांट किए हैं अब इंशाल्लाह। कितने अरसे में? ये पिछले हमने किए हैं तकरीबन 5 साल में। नहीं जी, जो प्रोजेक्ट टेक ओवर किया मैंने, ओके जी, तकरीबन 1.5 साल हो गए मुझे, 1 साल कुछ महीने हो गए हैं। और पिछले देखें जब मैंने प्रोजेक्ट टेक ओवर किया तो तकरीबन 1 साल के अंदर हम लोग 5 ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। उसके काफी इश्यूज हैं जिसमें आपकी मदद बड़ी जरूरी है। सबसे बड़ा इशू है कैडावर का। कैडावर मीन कि जिस बंदे की डेथ हो जाती है, जो कि बेचारा फौत हो गया, जिसके ऑर्गन अल्लाह मियां को नहीं चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या 1 साल में 5 कम नहीं है? बहुत कम है, मैं बताने लगा ना जी इश्यूज जो उसके लिए हैं। एक तो है हमारा डोनर इशू, ओके, डोनर में कैडावर इशू है।
جو کہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر پورا کیا ہوا ہے. دوسرا ہمارا ڈونر ہے لیونگ ریلیٹڈ کا ڈونر, اس کے اوپر آئی ایم آل فار ہوٹا, کیونکہ میں آئی واز ون آف دیم کہ جو کہ ہوٹا چاہتے تھے. دیٹ از ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کا ایکٹ. ٹھیک ہے جی. اس کے تحت ہمارے پاس جو ڈونرز ہم ورک اپ کرتے ہیں, ویریفائی کرتے ہیں, جی جی, بہت کم ملتے ہیں. جو بھی بندہ ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا فرسٹ ڈگری, جیسے پہلے بات کر رہے تھے فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز ہوتے ہیں نا, جی جی جی, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرا فرسٹ ڈگری ریلیٹیو مجھے اپنا جگر کا ٹکڑا دے دے, بیٹا بیٹی بہن بھائی, دے آر فرسٹ ڈگری ریلیٹیو. یہ بہت ساری پرابلم. تیسری پرابلم ہمارے ساتھ یہ تھی کہ اس کے اندر کہ ہمارا اوپر والا پورا کا پورا یونٹ تیار, میں آپ کو دکھا بھی دوں گا اگر آپ دیکھیں, آپ نے ایک دفعہ دیکھا بھی ہے. اس کے اندر پرابلم یہ ہوئی کہ جب ڈیوالو ہوا ٹو دا پنجاب گورنمنٹ تو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے ہماری بجٹنگ ساری روک دی. وہ لازمی بات ہے پنجاب گورنمنٹ سے آنی تھی. اب دوبارہ وہ PC1 کو ریوائز کیا گیا, دوبارہ ان کی کیلکولیشنز کی, اور اب وہ سارا بہتر ہو رہا ہے انشاءاللہ. جی پنجاب گورنمنٹ ہیز بین ویری ہیلپ فل. میں تو بڑا اس بات پہ خوش ہوں کہ آپ کے شیخ زید ہاسپٹل میں بہت سارے کام جادو کی چھڑی سے ہو جاتے ہیں, کچھ سلیمانیاں ٹوپی پہن کے ہو جاتے ہیں. ایک اور کام ایسا ہوا ہے یہاں پر, سلیمانی ٹوپی پہن کے حمیش خان صاحب آئے, اور اس کے بعد حمیش خان صاحب عین اس دن جس طرح آپ ابھی فرما رہے ہیں, جس دن پنجاب حکومت کو آپ کا ہاسپٹل دے دیا گیا, وہ سلیمانی ٹوپی پہن کے وہ غائب ہو گئے. اور اسی طرح ایک اور صاحب ہیں جن کا نام چودھری ذوالفقار ہے, ان کو بیماری بھی کوئی نہیں تھی, ان دونوں کو رکھا بھی گیا. اس کے بعد جیسے پنجاب میں چلے گئے تو پنجاب کی سمپتھیز لینے کے لیے فوری طور پہ ان کو یہاں سے فارغ کر دیا گیا. دیکھو جی, پہلے حمیش خان صاحب پہ آتے ہیں. حمیش خان صاحب 3 دفعہ اس ہاسپٹل میں آئے بغیر بیماری کے. بغیر بیماری کے نہیں آئے. اچھا, بیمار تھے. بیمار تھے. اوکے جی. پہلی دفعہ آئے, ان کے ایکس ریز وغیرہ کروائے, اور ہم نے کہا جی کیونکہ یہ سیکورٹی رسک ہیں ہم ان کو نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ ٹائم آئے, پھر ہم نے واپس بھیج دیا کہ سیکورٹی رسک ہے. تھرڈ ٹائم آئے, ایٹ دیٹ ٹائم ہی ہیڈ چیسٹ پین. اوکے. اور ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ٹراپ آئی. اوکے. ریکارڈ میں ہے, حمیش خان صاحب کے پاس بھی ہے, سب کے پاس ہے. اور ساتھ ان کو جو کمر کی ہڈی کی پرابلم ہے وہ جینوئن ہے. اگر آپ کو بھی ہو, کسی کے ویسے بھی اس عمر میں ہو ہی جاتی ہے, اور حمیش خان صاحب جیسے لوگ جو ہے ان کو کمر کی درد تو ہوئے گی. چلو, کمر کی ہڈی کے اندر پرابلم ہے, اور اس کے ساتھ ان کے نیورولوجیکل فیچرز تھے, ان کی سینسری لاس. ٹھیک ہے, میں نے نہیں دیکھا انہیں. نیکسٹ ٹائم جب آئے, جب ان کا ٹراپ آئی وغیرہ سب کچھ پازیٹیو تھا, تو میرے ایڈمنسٹریٹر نے مجھے کال کیا کہ اس بندے کا ٹراپ آئی بھی پازیٹیو ہے. ٹراپ آئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو امپینڈنگ ہارٹ اٹیک ہے. رائٹ. آپ نے 2 دفعہ ان کو ادھر سے ہی واپس بھیج دیا. ٹھیک ہے. اب آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا آپ کارڈیولوجسٹ سے اپنے سے مشورہ کر لو. کارڈیولوجسٹ تھے اس دن ڈیوٹی پہ ہمارے ڈاکٹر صبور صاحب. ڈاکٹر صبور, قاضی جن کی ڈیتھ ہو. نہیں, وہ تو ایڈمنسٹریٹر تھے. سوری, ڈاکٹر قاضی صبور صاحب. انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا, اور پھر ہمارے کارڈک سرجن ڈاکٹر نقوی نے دیکھا. انہوں نے, ٹھیک ہے جی, ان دونوں صاحبان نے, میں کہ ان کی اوپینین کے مطابق ان کو داخل کیا جائے. اوکے جی. ان کی اوپینین کے مطابق ان کو پہلے CCU میں رکھا گیا. جی جی. پھر یو آر ڈسچارجڈ بائی یور کنسلٹنٹس. جی. اس میں ایڈمنسٹریشن کا رول ادھر تک ہی رہتا ہے. جب ایمرجنسی تک پیشنٹ آتا ہے تو ہم ان کو تھانے دار کو کہتے ہیں جی آپ دوسرے ہاسپٹل لے جاؤ, یہ ٹریٹمنٹ ادھر کریں گے. اوکے جی. تو 2 دفعہ تو ان کو ہم نے سروسز میں پہلے بھیج دیا کہ ادھر سے جا کے آپ علاج کرائیں. تیسری دفعہ جب یہ آئے تو اس طریقے سے CCU میں داخل ہوئے. پھر ان کو ہمارے پروفیسر شفیق ہیں آرتھوپیڈک سرجن, جنہوں نے ان کی کمر کے لیے دیکھا, نادر ظفر صاحب نے دیکھا, وہی لوگ ٹریٹ کرتے رہے, انہی لوگوں نے ان کو ڈسچارج کیا. ایسی اصل بات تو یہ نا کہ ایسی کون سی بات تھی کہ جس دن پنجاب گورنمنٹ کے حوالے کیا جا رہا تھا اسی دن ان کو ڈسچارج. اسی دن نہیں ڈسچارج ہوئے, وہ آئی ایم شیور کہ اس دن نہیں ہوئے. میرے پاس اب سامنے ریکارڈ نہیں ہے. جی سر, اسی دن سلمانی ٹوپی پہنی. نہیں, بالکل سلمانی ٹوپی اس دن نہیں پہنی گئی. آپ غلط بیانی کریں. ایک دن پہلے. نہیں, یہ غلط بیانی. اوکے جی. اچھا, دوسری سر بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ 400 ملین کے لگ بھگ ہے. ایسا کیوں ہے؟ آپ کے نوٹس میں 180 لکھا ہے, 400 میں نے آپ کو بتایا. جی. 400 ملین اس واسطے ڈیفیسٹ ہے. جی جی. دسمبر میں ایک آرڈیننس آیا. اوکے جی.
جو کہ فیڈرل گورنمنٹ میں آیا, جس آرڈیننس نے سملر ٹو دا سول ججز جی جی جن کو 3 بیسک پیز ایکسٹرا ملتی ہیں, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز کو ڈاکٹرز اینڈ آل الائڈ اسپیشلسٹ کو ایک بیسک پے ایکسٹرا دی جائے گی. ٹھیک ہے جی. ہماری بیسک پیز تھی 440 ملین, ٹھیک ہے, جتنا سٹاف ادھر ہے, اور 440 ملین کو آپ ڈبل کر دیں تو 440 ملین بن جاتا ہے. جی بالکل جی. وی آر اسٹل آن دا لاسٹ ایئر بجٹ. لاسٹ ایئر ہم نے جنریٹ کیا 450 ملین, اس سال ہم انشاءاللہ جنریٹ کریں 500 ملین. ٹھیک ہے. 50 کروڑ. وہ جو پائی ڈائیگرام تھا نا کہ گورنمنٹ ہمیں دیتی تھی اباؤٹ 50% ہم جنریٹ کرتے تھے, وہ خراب ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب 50 کروڑ روپیہ آپ کی ارننگ ہے, جبکہ آپ کے اخراجات جو ہے وہ 1 ارب 60 کروڑ. وہی تو میں بتانے لگا نا, کیا ان کو آپ کم نہیں کر سکتے؟ اخراجات کو کم, آپ نے پروفیسروں کو لاکھ روپیہ ان نیسیسری دے رکھا ہے, اور تمام جو دوسرے آپ کے پاس ڈائریکٹر فائنانس بیٹھے ہیں, یہاں پر آپ کے دوسرے اور ڈاکٹرز بیٹھے ہیں جن کو 50 ہزار جو ہے وہ بہتی گنگا میں سے یہ پیسے کما رہے ہیں, تو ایسا کیوں ہے؟ نہیں دیکھو, یہ جو پیسے مل رہے ہیں سارے پروفیسر حضرات کو جو لاکھ روپیہ, یہ میری ڈیسیجن نہیں ہے, یا کوئی بھی اور کی ہے. یہ بورڈ آف گورنرز میں فیڈرل گورنمنٹ کے بورڈ آف گورنر نے اپروو کیا تھا. جیسے کہ میں ابھی جو میڈیکل آفیسرز رکھے ہیں جی جی ود دا کمیٹی فرام دا اپروول لے کے, کمیٹی آف مینجمنٹ سے ڈاکٹر صاحب کی کمیٹی ہے جو ہماری, ان سے اپروول لے کر ان میڈیکل آفیسرز کو ہم پنجاب گورنمنٹ کے مطابق پے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو یہ لکھ کے دیا ہے کہ آپ کے اوپر یہ نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارے پہ ایک سو موٹر نوٹس ہوا تھا سپریم کورٹ میں, آپ بھی اس کے ویل اویئر ہیں. جی جی. اور اس کے مطابق یہ ہوا ہے کہ ہم لوگ یہ چیزیں چینج نہیں کر سکتے. رائٹ. اگر آپ نے, مجھے لاکھ روپے مل رہا ہے, میرے دوست کامران کو بھی مل رہا ہے, پروفیسر سعید کو بھی مل رہا ہے, پروفیسر نعمان کو بھی مل رہا ہے, پروفیسر سہیل کو بھی مل رہا ہے, ان سب کو لاکھ روپے مل رہا ہے. کیا پاکستان کے کسی اور کالج میں مل رہا ہے؟ نہیں, مگر باقی کالجز ہماری طرح نہیں. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا ڈاکٹر صاحب کہ یہ شیخ زید ہاسپٹل تو ایسی جنت ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد کسی کا دل اوپر والی جنت میں جانے کو بھی نہیں کرتا. نہیں, ایسی بھی کوئی بات نہیں. اچھا, اوپر والی جنت میں سب کا دل کرتا ہے جانے کو. تو پھر میرا خیال ہے کہ لاکھ روپیہ ان کو ویسے ڈونیٹ کر دینا چاہیے غریب مریضوں کے لیے. میں تو چاہوں گا سارے کر لیتے. آپ بڑی اچھی سوچ ہے, آپ ریکویسٹ کرو سب سے. نہیں جی بالکل جی. مگر یہ میں ایز این ایڈمنسٹریٹر اس پیسے کو کاٹ نہیں سکتا جو بورڈ آف گورنرز نے ایشو کیا ہوا ہے. اوکے جی, بورڈ آف گورنرز کی جیب سے تو نہیں جانا تھا, یہ تو عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ تھا. نہیں, عوام کی جیبوں میں. یہ کالج میں جو پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کی فیس میں سے پیسے یہ دے رہے ہیں. تو آخر دیکھنا, اگر 1 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں, اگر ان بچوں کی فیس کم ہو جاتی تو بہت سارے غریب لوگوں کے بچے جو ہے وہ پڑھ لیتے, آگے بڑھ جاتے. یہاں تو غریب آدمی اپنے بچے کو داخل نہیں کرا سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے پاس تو پیراسیٹامول کی گولی لینے کے بھی پیسے نہیں ہوتے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا تھا کہ یہاں پر پوسٹ گریجویٹ ٹرینرز جو ہیں, کیا ان کو 50 ہزار روپیہ دیا جا رہا ہے؟ بالکل دیا جا رہا ہے. دس از تھرو دا پریزیڈینشیل آرڈیننس, ٹھیک ہے, جس کے اوپر ابھی وائی ڈی اے نے بھی جو پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ پیکٹ کیا ہے, اس میں بھی ان کو پیسے ملیں گے. یہ پاکستان پریزیڈنٹ پاکستان نے دسمبر 2011 میں ایک آرڈر نکالا تھا جس کے مطابق ان لوگوں کو 50,000 روپے دیا جا رہا تھا. آج ہی صبح جو نئے ایم ڈی ایم فل کے ٹرینی ہیں وہ میرے پاس سارے کے سارے آئے ہیں, کیونکہ ہم لوگ ان کو نہیں دے رہے کیونکہ پنجاب گورنمنٹ میں ابھی ملنا نہیں شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. ان کو یہ کہا گیا کہ پنجاب گورنمنٹ از رننگ اس, آپ کو ہم نہیں دے سکتے. تو وہ سارے کے سارے کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے پاس جب آپ نے ہمیں انڈکٹ کیا, ہمارے جو سینئرز ہیں ان سب کو آپ 50,000 دے رہے ہیں, تو ہمیں بھی دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک گاڑی ہے LHR 661, یہ آپ کی فیملی کے استعمال میں ہے, اور دوسری گاڑی ہے LEJ 1527, یہ بھی آپ کی فیملی کے استعمال میں ہے. یعنی یہ دونوں گاڑیاں آپ کی فیملی کے استعمال میں. دیکھیں جی, ایز اے چیئرمین اینڈ ڈین جی جی میرے استعمال میں ہے LHR 661. اوکے, ایز اے گریڈ 22 آفیسر. ویری ٹرو, آپ کو ملنی تو چاہیے. جی بالکل جی. اور دوسری کالج کی گاڑی ہے جو استعمال ہوتی ہے, کبھی نہیں ہوتی. اچھا, وہ بھی آپ کی فیملی استعمال کرتی ہے؟ میں ہی کرتا ہوں. اوکے جی, بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ 532 لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا, 532,
میں نے اپوائنٹ نہیں کیا جی. یہ وہ کانٹریکٹ امپلائیز تھے جی جی جو 1986 سے چل رہے تھے. جی جی نہیں ایک درمیان میں آئی تھی پہلے جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی. جی 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 اس کے بعد سے یہ لوگ ڈفرینٹ چیئرمین پروفیسر سعید ہو گئے, پروفیسر انوار ہو گئے, یا میرے دور سے پہلے ہی سارے کے سارے یہ لوگ آن کانٹریکٹ امپلائمنٹ ٹو دس ہاسپٹل تھے. یعنی کہ وہ سارے کے سارے کانٹریکٹ امپلائیز کو ان کو ریگولر کر دیا. ان کو فیڈرل گورنمنٹ نے جناب خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی نے ریگولرائز کر دیا. یہ وہ ریگولرائز ہوئے ہیں. کانٹریکٹ امپلائیز پہلے بھی اس میں سے کچھ ایسے بندے ریگولرائز ہوئے ہیں جو 20 سال 15 سال 18 سال سے کام کر رہے تھے. اچھا سر, یہ جو آپ کی اکوموڈیشنز ہیں, رہائش گاہیں ہیں, ان رہائش گاہوں میں بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ان کو انلیگل غیر قانونی طور پہ وہ رہائش گاہیں الاٹ کی اکارڈنگ ٹو انٹائٹلمنٹ نہیں بلکہ ابو انٹائٹلمنٹ. ایک بھی رہائش گاہ ابو انٹائٹلمنٹ نہیں گئی جی. یہ ہماری کمیٹی ہے ایک جسے کہتے ہیں ہم اکوموڈیشن کمیٹی, جس کے سربراہ پروفیسر نوید اور پروفیسر الطاف عالم ہیں. بے شک آپ ان سے بھی پوچھ لیجئے گا. یہ کوئی بھی رہائش گاہ انلیگلی الاٹ نہیں کی گئی. ابھی ہم نے جو فائنل ڈیسیجن لیا تھا جب میں ادھر آیا تو ہماری جتنی سسٹرز تھی, جی جی جتنی ہماری جو وارڈ کی سسٹرز ہوتے ہیں, نرسنگ سٹاف ہوتا ہے, they were staying in D type of flats. جب ہماری یہ اوپر والا پروجیکٹ ہے اس میں ہمارے 96 نئی اکوموڈیشنس بنی تو ہم نے کہا جو سی ٹائپ فلیٹس ہیں اس میں سے ہم نے نرسنگ سٹاف کو اور ان سٹاف کو بھی دینا ہے کہ جو کہ ڈی ٹائپ میں رہ رہے ہیں, جو کہ ہمارے گریڈ 5 اور لیس والے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں, اس میں وہ لوگ رہ رہے تھے. ہم نے جتنے ویکنٹ ہوئے ڈاکٹرز کو ہٹا کے ان لوگوں کو ادھر رکھا. جیسے لائبریرین ہے میرا, اس کو مل گیا, سسٹرز کو مل گیا, یعنی آپ نے دے دیا اکارڈنگ ٹو دی میرٹ. اکارڈنگ ٹو دی میرٹ. اس میں میں بتا دوں نا, ایک جو ہماری سسٹرز ہیں نا, انہوں نے وہ ڈی ٹائپ کے فلیٹس لیے ہوئے تھے. جی جی. اور ہماری ان میں سے 12 کے 15 سسٹرز, ان سب نے ڈینائی کر دیا ہم نے سی ٹائپ میں نہیں جانا, کیونکہ سی ٹائپ کی اکوموڈیشن تو اچھی بنی مگر سپیس کم ہے اس میں, اس وجہ سے اس میں ورانڈا وغیرہ. ڈاکٹر صاحب ایک آپ میں ذکر کروں گا 2 انتہائی طاقتور ڈاکٹروں کا, شاید آپ ان کو جانتے ہوں. ایک تو ہیں ڈاکٹر عامر سواتی صاحب اور ایک ہیں ڈاکٹر توصیف صاحب. سنا ہے کہ یہ بہت زیادہ طاقتور ہیں اور ان کو ایڈمنسٹریشن تو کیا شاید پرائم منسٹر آف پاکستان جب تک یہ تھا انہوں نے بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ یہاں سے ہٹا نہیں سکے, کیونکہ عامر سواتی صاحب پہ بے شمار الزامات ہیں کہ میڈیسن کمپنیوں سے بھی وہ پیسے لیتے رہے اور مختلف کمپنیوں سے پیسے لیتے رہے, جبکہ یہ بات آپ کے علم میں بھی لائی گئی. دیکھیں جی, ڈاکٹر عامر سے میڈیکل وارڈ میں کام کرتا ہے, میں ساتھ کام کرتا تھا, میرے پاس وہ کلینک پہ رات کو کام کرتا تھا. جب میں چیئرمین بنا اس سے پہلے جی جی I used to pay him جو اس کی رینیومریشن ہوتی ہے ایوننگ پہ, سارے لوگ پے کرتے ہو 40-50,000 آپ دیتے رہے اس کو. بالکل دیتا رہا جی بالکل. جب میں چیئرمین بنا میرے پہ 1-2 بندوں نے, کیونکہ آپ میرے کلینک پہ آ کے دیکھ لیں, میرے پاس آلموسٹ کمپلیٹ بیان ہے میڈیکل ریپس کا. اوکے. اس واسطے کہ بندہ جیسے کہ آپ دیکھتے ہی ہیں کہ جتنے, جیسے آپ نے پہلے کہا پروفیسر حضرات 500 غریب پیشنٹ تو نہیں روز دیکھتے. جی جی. اور جب بھی آپ کلینک پہ دیکھتے ہیں یو میک گڈ منی. ویری ٹرو ویری ٹرو. میں جھوٹ بولوں کہ پیسے نہیں بنتے آدمی کے, تو بندہ کیوں بدنامی لے اپنی. مجھے پتہ لگا جی اس نے فلاں کمپنی والوں سے بات کی ہے جن کی کہ ہم آپ کی دوائی لکھیں گے, آپ ہمیں یہ کر دیں وہ کر دیں. although he belongs to a very influential family from Swat, آپ اس سے جا کے ادھر سے پتہ کر سکتے ہیں. سر اللہ میاں کے تو رشتہ دار نہیں تھے؟ اللہ میاں کے تو رشتہ دار ہم سارے ہیں. نہیں, میں نے کہا شاید کیونکہ اللہ تعالیٰ سے طاقتور تو کوئی نہیں, تو آپ نے کہا نا کہ بہت زیادہ طاقتور, اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اس کی طاقت کیا. میں جھکا نہیں, سن لو نا میری بات پوری. انفلوئنشل فیملی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ میاں کا طاقتور, اللہ میاں کے رشتہ دار ہم نہیں, ہم سارے ہیں اللہ میاں کے بندے ہیں اور اللہ میاں ہی کو جان دیں گے. ڈیفینیٹلی بالکل. آپ میں نے کسی اور کو دینی, اللہ میاں ہی نے میرا حساب کتاب. ویری ٹرو ویری ٹرو. اور سچ وہی ہونا چاہیے جو سچی بات کرنی چاہیے. یہ بچوں کو میں نے اپنے کلینک سے فارغ کر دیا, میڈیکل وارڈ سے بھی فارغ کر دیا, اب یہ فزیولوجی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے. اور یعنی کہ انٹائرلی ہاسپٹل سے کیوں نہیں فارغ کیا؟
हॉस्पिटल से फारिग क्यों नहीं किया? क्योंकि किसी बंदे ने वो दवाई की कंपनी वाले से बुला के कहा कि आप रिटर्न दो, इसके खिलाफ मैं इंक्वायरी करूं। जी जी, किसी ने कोई रिटर्न लिख के नहीं दिया। आप रिटर्न लेकर आए। आपने खुद ही कहा ना कि वो स्वात की बहुत ताकतवर फैमिली से ताल्लुक रखता है, तो स्वात में तो ऐसे वैसे भी कत्लो गारत हो रही है, हो सकता है वो किसी कंपनी वालों को यहाँ से दहशत गर्दों के जरिए मरवाई दें। नहीं, ऐसी नहीं बात। शरीफ आदमी है वो लोग, इन्फ्लुएंशियल शरीफ लोग ही कत्ल करते हैं, ताकतवर लोग तो बेचारे डरते हैं ना सर। शरीफ लोग जो जितने कत्ल हो रहे हैं शरीफ लोग ही कर रहे हैं सर। शरीफ कर रहे हैं जी हाँ। तो फिर तो तालिबान तो शरीफ लोग है ना सर। आप तालिबान को क्या आप बदमाश समझते हैं तालिबान को? नहीं, ये लंबी बहस हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि हमने प्रिंसिपल और शेख ज़ैद के चेयरमैन डॉक्टर प्रोफेसर जफर इकबाल से बात की। यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।